अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। जी, तो हम सीख रहे हैं अरबिक ग्रामर। हमने कहा था मुंह से जो भी लफ्ज निकलते हैं उनको अल्फाज कहा जाता है। अल्फाज की दो अकसाम हमने देखी थी, बामाना और बेमाना। बामाना अल्फाज को कलीमा कहा जाता था, और हम कुरान पाक के तमाम तर अल्फाज जो कि कलीमा हैं उन पे फोकस है हमारा। और कलीमा की फर्दर थ्री अकसाम या थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है इसको, इस्म, फेल और हरफ। इस्म क्या होता है? किसी चीज, शख्स, जगह या काम के नाम को इस्म कहा जाता है। इस्म के हवाले से आप पिछली तमाम तब लेसन्स सुन सकते हैं, और इस्म के हवाले से इस्म की पहचान आप कुरान पाक में कैसे करेंगे ये भी उन लेसन से आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। और इस्म के हवाले से बहुत सारी शॉर्ट वीडियो भी आपके लिए अपलोड की गई हैं, ताकि आप लोग बहुत थोड़े अरसे में कुरान पाक के ज्यादा कलिमात के साथ शनासाई कर सकें, और आप पहचान सकें ये इस्म है, फेल है या हरफ है, ताकि उसका मतलब और फहम आप समझ सकें। उसके बाद हमने फेल देखा था। ऐसा काम जिसमें जमाना पाया जाए फेल कहलाता है, और आजकल हम फेल ही पढ़ रहे हैं। फिर हरफ को भी हमने ऑन एंड ऑफ देखा था कि हरफ ऐसा कलिमा होता है जो इसम और फेल को जोड़ने का काम करता है। हमने जुमला इस्मिया पहले बनाया था जब हमने इसम को एनालाइज किया था, तो उसके लिए दो अज्जा का होना जरूरी था, एक मुब्तदा और एक खबर। अब हम जुमला फेलिया पर काम कर रहे हैं, इसके लिए भी कम से कम दो अज्जा का होना जरूरी है, जैसे फेल और फाइल। या फिर ये जुमला फेलिया जो है थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, यानी कि कभी कभी हमें फेल, फाइल और मफूल की जरूरत भी हो सकती है। तो आज इंशाल्लाह हम मफूल के हवाले से कुछ देखेंगे। पिछले लेसन में हमने फेल और फाइल के हवाले से देखा था, और फाइल के हवाले से ज्यादा डिटेल में देखा था। आज के लेसन में इंशाल्लाह हम मफूल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले जुमला फेलिया बनाने के लिए हमें फेल को पहचानना है, और फेल की पहचान के लिए पिछले लेसन्स आपके पास अवेलेबल हैं, और शॉर्ट वीडियोस और कुछ लेसन्स जो हैं वो भी पोस्ट किए गए हैं फेल के हवाले से, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। फेल तीन हरूफ पर मुश्तमिल होता है, यानी कि पहला हरफ फा कलीमा कहलाता है, दूसरा आइन कलीमा और तीसरा लाम कलीमा कहलाता है। फेल माजी के तीन औजान फ़अला, फ़ाइला, फ़अूला देखे जाते हैं। फेल के बाद दूसरा जो आपको पार्ट चाहिए वो फाइल चाहिए एक जुमला फेलिया बनाने के लिए। तो फाइल जो है वो एक इस्म होगा हमेशा, और वो हालत रफ में होगा, ये मरफू हालत में होगा। काम करने वाले को फाइल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि ये फाइल जो है ये मुफरद भी हो सकता है, मुफरद मीन एक कलीमा, ठीक है, और ये मुरक्कब भी हो सकता है। हमने जो मुरक्कब नाकिसा पढ़े थे ये उनमें से भी कोई आ सकता है। अच्छा, फाइल जो है वो दो तरह से कुरान पाक में आपको नजर आएगा। एक फाइल जाहिर नजर आएगा, और एक आपको जमीर की सूरत में नजर आएगा। जाहिर फाइल जब होगा तो फेल के बाद एक इस्म आपको हालत रफ में नजर आएगा, तो वो जाहिर फाइल की अलामत होगी, ठीक है। अगर फेल के बाद आपको कोई इस्म आगे हालत रफ में नजर नहीं आ रहा, तो उसमें से जमीर हम फाइल निकालेंगे। और जमीर फाइल निकालना हमने पिछले लेसन्स में बहुत अच्छे से सीखा है। जमायर जब फाइल के तौर पर हम लाएंगे तो कौन से वाले लाएंगे? जो जमीर मुनफसिला थे, जो मरफू जमायर थे, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना वगैरह, ठीक है। फिर इसका तर्जुमा भी हमने देखा था
کہ جب آپ جملہ فعلیہ کا ترجمہ کریں گی جس میں فعل اور فاعل ہوگا تو سب سے پہلے آپ فاعل کا ترجمہ کریں گی اور اس کے بعد آپ فعل کا ترجمہ کریں گی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھ لیا کہ فاعل جب ہم کریں گے، فاعل ایز اے ضمیر آئے گا تو فعل کے اندر سے ہم یہ ضمائر نکالیں گے۔ واحد مذکر کے لیے ہوا، مثنیٰ کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہم، یہ الحمدللہ ہم پچھلے لیسنز میں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ مفعول۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ کام کا اثر جس پر ہو وہ مفعول کہلاتا ہے، یعنی کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر صرف کرنے والے پر ہوتا ہے، جیسے میں بیٹھی، تو میرا بیٹھنا کسی اور کو افیکٹ نہیں کر رہا۔ میں نے لکھا، اگر میں نے کچھ لکھا ہے تو وہ میں نے لکھا ہے، لیکن اس کو کہاں لکھا ہے، یعنی کہ obviously لکھنے کے لیے کوئی پیج، کوئی لیپ ٹاپ، کوئی موبائل، کوئی سورس، کوئی ذریعہ میں نے بنایا ہوگا۔ تو اب کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ جب میں نے لکھا تو میں نے کہیں تو لکھا ہے نا، وائٹ بورڈ پہ لکھا، لیپ ٹاپ پہ لکھا، کاپی پہ لکھا، تو جس پہ میرے کام کا اثر ہوا ہے، جس کو میں نے یوز کیا لکھنے کے لیے، لکھنا کام تھا نا، ٹھیک ہے؟ اب میں نے لکھا، یہ فائل ہو گیا، میں نے، یہ فائل ہو گیا۔ لکھنا ایک فعل تھا، لیکن اس فعل کا اثر کسی اور چیز پر بھی ہوگا ضرور، کیونکہ obviously میں نے اگر لکھا ہے تو کسی نہ کسی چیز پر لکھا ہے، تو جس چیز پر لکھا ہے وہ ہے مفعول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو مفعول سمجھ آ گیا ہوگا، یعنی کہ کام کا اثر، یعنی کہ فعل کا اثر جس پر ہو وہ مفعول کہلاتا ہے۔ کام کرنے والے کو فاعل، اور جس چیز پر آپ نے کام کیا ہو وہ آپ کا مفعول ہوگا۔ اور مفعول بھی اسم کی صورت میں نظر آئے گا، جیسے ہمیں فاعل اسم کی صورت میں نظر آیا تھا۔ فاعل کے لیے کیا تھا کہ وہ ہمیشہ مرفوع حالت میں نظر آئے گا، لیکن مفعول کے لیے کیا ہے کہ یہ ہمیشہ منصوب حالت میں نظر آئے گا۔ قرآن پاک میں آپ کو مفعول بھی دو طرح سے نظر آئیں گے، یعنی کہ ظاہر اور ضمیر دونوں طرح سے نظر آ سکتے ہیں۔ جب ظاہر مفعول ہوگا تو فعل کے بعد آپ کو کوئی اسم نظر آئے گا جو حالت نصب میں ہوگا، یعنی کہ منصوب حالت میں ہوگا، تو اس صورت میں آپ اس کو مفعول ظاہر کہہ سکتی ہیں۔ لیکن اگر فعل کے بعد آپ کو کوئی ظاہر طور پر منصوب اسم نظر نہیں آ رہا تو اس صورت میں جو ضمیر ہے اس کو آپ مفعول بنائیں گی۔ جی، تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ فاعل ظاہر ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے۔ فاعل جب ظاہر تھا تو وہ حالت رفع میں ہمیں کوئی اسم نظر آئے گا، لیکن اگر مفعول ظاہر ہوگا تو کوئی اسم ہوگا جو آپ کو حالت نصب میں نظر آئے گا۔ یہ انشاءاللہ آگے ہم پریکٹس کرتے ہیں قرآن پاک سے تو اور اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ جب ضمیر مفعول کے طور پر آئے گی تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ پھر ہم کیا، کس طرح سے ہمیں وہ پتہ چلے گا کہ یہ ضمیر جو آئی ہوئی ہے یہ مفعول کی ضمیر ہے۔ فعل کے بعد منصوب اسم وہ مفعول ہوگا، یعنی کہ وہ ظاہری طور پر مفعول آپ کو نظر آئے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مفعول کے اندر کیا تھا کہ فاعل جو تھا وہ ضمیر جو تھی، یعنی کہ فاعل ضمیر جو تھی وہ سیغے کے، فعل کے سیغوں کے اندر چھپی ہوتی تھی، جبکہ مفعول میں وہ سیغوں کے اندر نہیں چھپی ہوگی بلکہ فعل کے ساتھ جڑ کر آئی ہوئی ہوگی۔ سو سوری فار دیٹ، یہاں پر جو ہے یہ سلائیڈ جو ہے وہ تھوڑی سی یہاں پر چینجز کرنا رہ گئی۔ یہاں پر نوٹ کر لیں کہ ضمیر مفعول فعل کے سیغوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی، چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ یہاں پر مجھے کوریکشن کرنا یاد نہیں رہا، آپ لوگ اپنے نوٹس میں ایڈ کریں کہ فعل کے سیغوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ساتھ لگی ہوئی نظر آئے گی، وہ انشاءاللہ میں آگے آپ کو دکھاتی بھی ہوں ایگزامپل سے کہ کس طرح سے آپ کو ساتھ لگی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہم نے دیکھا تھا کہ جو منفصلہ ضمائر تھے وہ فاعل کے طور پر آئے تھے، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ ہم نے کہا کہ مفعول جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگا، تو جو منفصلہ ضمائر تھے وہ تو ہمیشہ مرفوع رہتے تھے،
تو اس لیے وہ مرفوع ضمائر یہاں ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو ضمائر دو طرح کے ہم نے پڑھے تھے، متصلہ اور منفصلہ. جو منفصلہ تھے وہ مرفوع ہمیشہ حالت رفع میں استعمال ہوتے تھے، جبکہ جو متصلہ تھے وہ منصوب اور مجرور، ہم نے اس کی اعرابی حالت دیکھی تھی کہ وہ منصوب بھی ہو سکتے ہیں اور وہ مجرور بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کسی فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتے ہیں، کسی اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتے ہیں، کسی حرف کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتے ہیں، جو متصلہ ہوتے ہیں، جو جڑ کر آتے ہیں. تو یہاں پر بھی ابھی ہمیں متصلہ ضمائر کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور ہمیں منصوب ضمائر کی ضرورت ہے. تو منصوب ضمائر میں جو ضمائر متصلہ کا چارٹ آپ نے یاد کیا تھا اس کو اب اپنے سامنے لکھیں. جیسے واحد مذکر غائب کے لیے ہو، مثنیٰ کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہم. مونث غائبہ کے لیے ہا اور مثنیٰ کے لیے ہما اور جمع کے لیے ہننا. مذکر حاضر کے لیے کا اور مثنیٰ کے لیے کما اور جمع کے لیے کم. مونث حاضرہ کے لیے کی، مثنیٰ کے لیے کما اور جمع کے لیے کننا. متکلم کے لیے یی اور نی اور جمع کے لیے نا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ضمائر کا چارٹ میں نے آپ کو پڑھایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ اسم کے ساتھ اور فعل کے ساتھ اسم اور حرف کے ساتھ استعمال ہوگا، اور جبکہ نی جو ہے یہ کبھی کبھی اس کے ساتھ حرف کے ساتھ بھی آئے گا اور یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا. تو آج ہم اس نی کا استعمال دیکھیں گے کہ جب ہم فعل کے ساتھ ضمائر کو اٹیچ کریں گے تو یہ نی اٹیچ ہوگی انشاءاللہ. چلے جی آگے بڑھتے ہیں. اب یہ ضمائر کا چارٹ ایز اے مفعول استعمال ہوگا، اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ فعل کے ساتھ جڑ کر یہ ضمائر آئیں گے، یعنی کہ ظاہری طور پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو فعل کے صیغے ہیں ان کے بعد آپ کو اٹیچ ہو کر یہ ضمائر نظر آئیں گے. یہ انشاءاللہ آگے ہم پریکٹس کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ آئے گی. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کچھ افعال ہوتے ہیں جن کا اثر کسی دوسری چیز پر ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کام کرنے والے کے علاوہ اس کا اثر کسی تھرڈ چیز پر بھی ہو رہا ہوتا ہے جس کو مفعول کہا جاتا ہے. جیسے ابھی میں نے مثال دی تھی کہ میں نے لکھا. اب میں نے فاعل تھا، لکھنا کام تھا. لکھا کسی چیز پہ تو لکھا ہے نا، اور جس چیز پہ لکھا ہے وہ ہے مفعول. ٹھیک ہے، جس کام کا اثر دوسری چیز پر پڑ رہا ہو وہ فعل متعدی کہلاتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ فعل کی دو اقسام ہیں مفعول کے اعتبار سے. یعنی کہ کوئی فعل ایسا ہوگا جس کا اثر کسی دوسرے پر نہیں پڑے گا. جیسے میں گئی. ٹھیک ہے، میں گئی، میں اب گئی ہوں تو مطلب کہیں پہ بھی جا سکتی ہوں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں یہاں مینشن کروں کہ میں کمرے میں گئی، مطلب اس کے بغیر بھی سینٹینس مکمل ہے. یعنی کہ اگر آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی جائے کہ میں بیٹھی، تو میں بیٹھی مطلب میرے بیٹھنے سے کسی چیز پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوا. یعنی کہ اس فعل کو اگر آپ کہیں کہ اس فعل کا اثر کسی مفعول پر کسی دوسری چیز پر نہیں ہوا تو وہ فعل لازم کہلائے گا. یعنی کہ کام کا اثر مفعول پر نہ ہو وہ فعل لازم کہلاتا ہے، اور کام کا اثر مفعول پر ہو تو وہ فعل متعدی کہلاتا ہے. سوری یہاں پر بھی ایک مسٹیک ہوگی، فعل متعدی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، فعل متعدی کہلاتا ہے. تو فعل جو لازم ہوتا ہے اس میں جملہ فعلیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، فعل اور فاعل. جبکہ جو متعدی فعل ہوتا ہے اس میں جملہ فعلیہ کے تین اجزاء ہوتے ہیں، یعنی کہ فعل، فاعل اور مفعول. یہ الحمدللہ ہم نے تھوڑا سمپلی پہلے ڈسکس کیا تھا، لیکن ابھی ہم تھوڑا سے ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہیں کہ جس فعل میں مفعول کی بھی انوالومنٹ ہو، ٹھیک ہے، اس کو متعدی فعل کہا جاتا ہے، اور جس فعل میں مفعول کی انوالومنٹ نہ ہو اس کو لازم فعل کہا جاتا ہے. اور لازم فعل کو جملہ فعلیہ بنانے کے لیے دو اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، فعل اور فاعل. جبکہ متعدی فعل کو جملہ بنانے کے لیے، جملہ فعلیہ بنانے کے لیے تین اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے، فعل، فاعل اور مفعول. چلے جی آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی
یہ قرآن پاک سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں. سورہ البقرہ سے یہ لیا گیا ہے ٹیکسٹ. رزقناہم، جیسے ہم نے گردان کی را ز قاف مادہ سے، ٹھیک ہے، را ز اور قاف مادہ سے. رزقا تینوں پر زبر. رزقا رزقا رزقو رزقت رزقتا رزقنا رزقتا رزقتما رزقتم رزقتی رزقتما رزقتنا رزقتو رزقنا. ٹھیک ہے، متکلم جمع کا صیغہ یہاں پر استعمال ہوا ہے. گردانوں کی آپ نے پریکٹس اتنی کرنی ہے کہ آپ جب بھی قرآن پاک میں کوئی کلمہ فیل کی کنسٹرکشن میں دیکھیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ را ز قاف مادہ سے، 3 حروف مادہ سے آپ نے 14 کلمات بنائے، 14 صیغے بنائے. تو جو 14 صیغے ہیں وہ آپ کو ازبر ہونے چاہیے کہ اس مادہ سے اگر کوئی بھی صیغہ استعمال ہوا ہے تو ہمیں معلوم ہو کہ یہ کون سے والا صیغہ ہے. تو یہاں پر دیکھیں رزقنا 14 صیغہ یعنی کہ 14واں صیغہ استعمال ہوا ہے جو متکلم جمع کا ہے. ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے، یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فاعل کا ترجمہ پہلے اور فعل کا ترجمہ دوسرے نمبر پر کیا جائے گا جب کوئی فعل مطلب جملہ فعلیہ جو فعل اور فاعل پر مشتمل ہوگا. تو اگر اس صرف اتنے پارٹ کا ترجمہ کرنا ہو رزقنا، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ پہلے فاعل کا ترجمہ کریں گے. فاعل کیا ہے؟ نا، یعنی کہ ضمیر جو ہم نے یہاں سے نکالنی ہے، نحنو، اس کا ترجمہ آئے گا کہ ہم نے رزق نہ، ہم نے رزق دیا. ٹھیک ہے، رزقنا ہم نے رزق دیا. ٹھیک، رزقنا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے رزق دیا. اب یہ جو آگے ہم آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی کہ یہ تو وہ والا صیغہ تھا جو ہم نے 3 حروف کو استعمال کرتے ہوئے 14 صیغے بنائے تھے. یہ ان 14 صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے جو کہ ہے جمع متکلم کا. تو اس کے ساتھ یعنی کہ فعل کا کوئی سا بھی صیغہ آ سکتا ہے، وہ پہلا بھی آ سکتا ہے، وہ دوسرا بھی آ سکتا ہے، کوئی سا بھی آ سکتا ہے. یعنی کہ 14 کے 14 صیغے میں سے کوئی سا صیغہ بھی یہاں پر آ سکتا ہے. اور آگے آپ کے پاس اگر ضمیر متصلہ میں سے، یعنی کہ جو بھی ہم نے پڑھی تھی ہو، ہما، ہم، ٹھیک ہے، وہ والی ضمیر کے چارٹ میں سے کوئی سا بھی صیغہ یہاں پر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ضمیر متصلہ میں سے اگر کوئی ضمیر یہاں پر فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتی ہے، یعنی کہ جڑ کر آتی ہے، تو وہ مفعول بنے گی. دیکھیں رزق نا یہ فعل تھا. ٹھیک ہے، رزق نا فعل تھا، فعل کا 14واں صیغہ تھا. آگے ہمیں کوئی بھی اسم جو ہے وہ حالت رفع میں نظر نہیں آیا، تو ہم نے دوسری سچویشن پر گئے جس میں ہم نے کہا تھا کہ فاعل تو ضرور ہوگا. یعنی کہ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو کام کے کرنے والا تو ضرور بالضرور ہوگا. کام خود سے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، کام خود سے نہیں ہو سکتا. کوئی بھی کام مشین کرے یا کوئی پرسن کرے، اس کو کرنے والا ضرور ہوگا. تو فاعل ضرور ہوگا، یعنی کہ وہ ظاہر ہو سکتا ہے، وہ ضمیر ہو سکتا ہے. وہ بھی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ظاہر کب ہو سکتا ہے اور ضمیر کب ہو سکتا ہے. لیکن ابھی صرف یہ سمجھیں کہ فاعل ضرور بالضرور ہوگا. وہ 2 صورتوں میں آپ کو نظر آ سکتا ہے، یا ظاہر یا ضمیر. اگر اسم آپ کو حالت رفع میں آگے نظر آ رہا ہے تو وہ ظاہر فاعل، اگر اسم حالت رفع میں نظر نہیں آ رہا تو ضمیر کی صورت میں آپ فعل کے صیغے کی کنسٹرکشن کے اندر سے فاعل نکالیں گے. اور جب اندر سے نکالیں گے وہ پیٹرن الحمدللہ ہم نے سیکھا ہے کہ ضمیر منفصلہ کا جو چارٹ ہم نے یاد کیا تھا، جو فعل کا صیغہ ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں وہی اسی کے ایکویولنٹ ہم ضمیر وہاں سے اٹھا کر لائیں گے. جیسے یہ ہم نے کہا کہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو ضمیر منفصلہ میں جمع متکلم کا جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ آپ ایسا فاعل یہاں پر لائیں گے جو کہ ہے نحنو. ٹھیک ہے، نحنو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے رزقنا. نحنو کا ترجمہ کریں گے ہم نے، رزقنا رزق دیا. اب یہ جو آگے اٹیچ ضمیر آئی ہوئی ہے ہم، یہ ہے جمع کی مذکر غائب کی. ٹھیک ہے، جمع مذکر غائب کی، اور یہ اٹیچ ضمیر ہے یعنی کہ جڑ کر آئی ہے، تو یہ مفعول بنی ہے. اس جملہ فعلیہ میں کیا بنی ہے؟ مفعول بنی. اور ترجمہ کرتے ہوئے اگر فعل متعدی ہوگا، یعنی کہ اس میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہوگا، تو اس سچویشن میں آپ فاعل کا ترجمہ پہلے
दूसरे नंबर पे मफूल का तर्जुमा, और तीसरे नंबर पर आप फेल का तर्जुमा करेंगे। फाइल, मफूल, फेल, ट्रांसलेशन करते हुए सबसे पहले फाइल, फिर मफूल, फिर फेल। और ज्यादातर जब फाइल का तर्जुमा आता है तो आगे ने का हर्फ इस्तेमाल किया जाता है, और जब मफूल का तर्जुमा किया जाता है तो को, की, के अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अभी हम देखिए यहाँ पर तर्जुमा करेंगे। सबसे पहले हमने फाइल का तर्जुमा किया हम, और मैंने आपको कहा कि जब फाइल का तर्जुमा किया जाएगा तो ज्यादातर ने वगैरह के हरूफ इस्तेमाल होंगे। हमने, ठीक है। अब मफूल का तर्जुमा दिया हम का ट्रांसलेशन क्या थी कि ये जमा मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल है, गायब का। हमने उन सब हमने उन सब को अब मफूल का तर्जुमा करते हुए अपने का के की का सहारा लेना है, को का सहारा लेना है, ठीक है। हमने उन सब को, फेल का तर्जुमा एंड पे, रिस्क दिया, ठीक है। हमने, ये फाइल हो गया, उन सब को, ये मफूल हो गया, रिस्क दिया, ये फेल हो गया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रांसलेशन की भी समझ आ गई होगी। आप लोगों ने कुरान पाक से इस तरह के अफाल जो ज़मायर के साथ अटैच होकर आए हैं उनको तलाश करना है, और तलाश करने के बाद अपनी कॉपी पे लिखना है, और उसकी ट्रांसलेशन इसी पैटर्न पर करनी है, ठीक है। पहले फाइल, फिर मफूल, और फिर उसके बाद फेल की ट्रांसलेशन करनी है। जिस पैटर्न से मैं आपको सिखा रही हूँ आपने उसी तरह से कोशिश करनी है। कुरान पाक की जो ट्रांसलेशन लिखी हुई होती है उसका सहारा आप सिर्फ इतना ले सकते हैं कि आपको किसी लफ्ज का मतलब नहीं आता तो आप वहां से देखें, लेकिन उसके अलावा ट्रांसलेशन आपने खुद से करनी है। यानी कि वहां पर जो बा मुहावरा तर्जुमा लिखा होता है उस पे फोकस नहीं करना। ट्रांसलेशन करने का जो पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ उसी को आपने फॉलो करना है। सबसे पहले फाइल, फिर मफूल, और उसके बाद फेल का तर्जुमा करेंगे इंशाल्लाह। जी। उसके बाद है सूरह अल बकरा, आयत नंबर 21 में है खलका कौम, खलका कौम। तो यहाँ पर देखें खलका क्या है, फेल है। हमें कैसे पता चला कि खलका फेल है? क्योंकि ये तीन हरूफ थे, तीनों पर जबर नजर आ रही थी, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब फेल माजी की गर्दान बनाई तो हमें पता चल गया कि ये फेल माजी का पहला सीगा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास खलका फेल, और आगे कुम, ठीक है। कुम अटैच ज़मीर लगी हुई है, तो ये हम इसको क्या बनाएंगे, जब भी फेल के साथ अटैच ज़मीर आएगी वो मफूल बनेगी, वो मफूल बनेगी, ठीक है। खला का फेल था, और इसमें जाहिर बात है फेल है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई काम होगा तो उसका करने वाला जरूर होगा। आगे कोई इसम आपको जारी हालत में मरफू नजर आए तो उसको फाइल बना लें, अगर नजर नहीं आए तो जमीर अंदर से फाइल निकालेंगे। तो खलाका के अंदर से जमीर जो फाइल निकाली तो वो कौन सी बनी, हुआ, ठीक है। खाला का फेल हो गया। फेल आने के बाद फौरन जो दूसरा काम आपने करना है ना, अपने फाइल को तलाश करना है। फाइल अगर आगे आपको इसम मरफू हालत में नजर आए तो फाइल बना दे, अगर नजर नहीं आए तो अंदर से जमीर निकाले। तो फेल और हुआ फाइल, और फिर मफूल जो है वो क्या है, कुम, ठीक है। जो आगे अटैच की सूरत में यानी कि जुड़कर आपको आगे नजर आ रहा है। खला का फेल, हुआ फाइल, और कुम मफूल। तो ये जुमला फेलिया बन गया। तर्जुमा जब करेंगे तो सबसे पहले फाइल का तर्जुमा। तो हुआ का तर्जुमा क्या होता है उर्दू में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उर्दू में आप वो या उसका सहारा लेंगी। अब जो भी फिट बैठ रहा होगा तो उसको हम उर्दू तर्जुमे में लगा देंगे। अब देखिए ना, वो यहाँ पर तर्जुमा नहीं बैठ रहा कि वो पैदा किया, इस तरह से नहीं हुआ। यहाँ पर किसका तर्जुमा बैठ रहा है, उसने, ठीक है, उसने, ठीक है। फाइल का तर्जुमा आ गया उसने। अब कुम का तर्जुमा करें। कुम हाजिर जमा मुजक्कर का सीगा है, ठीक है। हाजिर जमा मुजक्कर का सीगा है। उसने आप सबको, यहाँ आप का तर्जुमा कहाँ से पता चला, ये कुम से हमें पता चला कि काफ जो है ना वो हाजिर के सीगों हो गए। हाजिर का सीगे का तर्जुमा क्या होता है, आप और तुम के साथ। यहाँ पर देखें जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है तो आप सब को, ठीक है। जैसे मैंने फाइल का तर्जुमा करते हुए बताया था कि नी का सहारा लेना पड़ेगा, मफूल का तर्जुमा करते हुए का को की का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखें उसने आप सबको, खौला का फेल का तर्जुमा end पे ले जाएंगे, पैदा किया। सबसे पहले फाइल, फिर मफूल, और फिर फेल का तर्जुमा। उसने आप सबको पैदा किया।
امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ مثالیں جو دو ہم نے کی ہیں ابھی تک، یہ کیا تھیں؟ یہ ضمیر مفعول کی تھیں، یعنی کہ مفعول آپ کو ضمیر کے طور پر نظر آ رہا تھا. یہاں پر بھی اٹیچ ضمیر، اور یہ فعل کے ساتھ آگے آپ کو اسی طرح سے جڑ کر نظر آئیں گے ہمیشہ. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو اندر سے نہیں نکالنے، اس میں آپ کو اٹیچ ملیں گے، اندر آپ کو ساتھ لکھے ہوئے ملیں گے. آپ نے صرف ضمیر کا صیغہ پہچاننا ہے، فعل کا صیغہ پہچاننا ہے، اور پھر اس کو ترجمہ کرنا ہے، یعنی کہ فاعل پہلے، مفعول بعد میں، اور فعل تھرڈ نمبر پہ. اچھا آگے دیکھیں، آیت نمبر سورہ البقرہ آیت نمبر 22 ہے، جس میں جعل لکم الارض، لکم کو چھوڑ دیں ابھی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا، اس کو آپ چھوڑ دیں. جعل فعل ہے، فعل کے بعد آپ کو کوئی اسم نظر آ رہا ہے جو حالت نصب میں ہے، یعنی کہ آپ کو منصوب حالت میں کوئی اسم نظر آئے تو آپ نے اس کو مفعول بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جعل کے بعد آپ کو کوئی اسم جو ہے وہ حالت رفع میں نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ لکم تو اسم نہیں ہے نا، آپ سب جانتے ہیں کہ لکم تو جار مجرور مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے، تو جعل فعل تھا اور آگے آپ کو کوئی اسم حالت رفع میں نظر نہیں آ رہا، تو دوسرا سٹیپ لیں گے کہ جس میں فاعل کو ضمیر کی صورت میں تلاش کریں گے. فاعل ضرور تلاش، فعل جب بھی سامنے آئے گا فاعل ضرور تلاش کریں گے. ٹھیک ہے، تو ضمیر اس میں سے ہوا کہ نکالیں گے جس کا ترجمہ کریں گے اس نے. ٹھیک ہے، اس نے. اب آگے آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی بھی اٹیچ ضمیر یہاں پر جعل کے ساتھ نہیں مل رہی، جڑ کر لکھی ہوئی کوئی ضمیر آپ کو نہیں مل رہی، بلکہ آگے آپ کو ایک اسم حالت نصب میں نظر آ رہا ہے، تو اس کو آپ اس کا مفعول بنائیں گی. تو اس نے فاعل کا ترجمہ، ارض زمین کو، جعل بنایا، اس نے زمین کو بنایا. بس آپ ابھی اتنا ہی ٹرانسلیشن کریں گے، کیونکہ لکم ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ہم پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو فعل میں کس طرح سے لے کر آئیں گے، کیا بنائیں گے اور ٹرانسلیشن کیسے کریں گے، وہ انشاءاللہ ہم ایک دو لیسنز کے بعد دیکھیں گے. اچھا، اسم کے ساتھ جب ضمیر جڑ کر آتی ہے تو وہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن بنتی ہے، یعنی کہ وہ ضمیر مضاف الیہ کہلاتی ہے. اسم کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئے، ضمیر متصلہ، تو مرکب اضافی کی کنسٹرکشن. فعل کے ساتھ جڑ کر آئے ضمیر متصلہ تو وہ ہمیشہ مفعول بنے گی. یہ بات اہم ہے، اس کو اپنے پاس نوٹس میں بڑا بڑا کر کے لکھیں. اسم کے ساتھ ضمیر اور فاعل کے ساتھ ضمیر کو پہچانے. یہاں پر ربہ کم، ٹھیک ہے، ربہ کو، اور یہ میم کے اوپر جو پیش ہے وہ آگے آپ کو پتا ہے کہ ملانے کے لیے لگائی گئی ہے. یہ بھی سورہ البقرہ کی کچھ مثالیں میں نے نکالی ہیں. ربا اسم تھا، ٹھیک ہے، اسم کے ساتھ ضمیر آئے گی اٹیچ، تو یہ مرکب اضافی، اور یہ جو ضمیر ہے یہ مضاف الیہ بنے گی. قبلی اسم ہے، اور قوم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، یعنی کہ یہ مضاف الیہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن ہے. قلوب، جیسے آپ سب کو پتا ہے قلب دل واحد، اور قلوب جو ہے وہ جمع مکسر ہے، تو یہ بھی اسم ہے، اور اسم کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہو کر آئی ہے تو یہ بھی مرکب اضافی کی کنسٹرکشن بنے گی. جبکہ خالہ کا کم، یہ خالہ کا فعل تھا اور آگے ضمیر اٹیچ ہو کر آئی ہے تو یہ مفعول بنے گی. ٹھیک ہے، زیادہ فعل تھا، فا ایک حرف ہے، حرف عطفی، آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں اس کو اور آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے. تو زیادہ ایک فعل ہے اور ہم اٹیچ ہو کر آیا ہے فعل کے ساتھ، تو یہ مفعول بنے گا. اور آگے دیکھیں اسم آپ کو نظر آ رہا ہے حالت رفع میں، تو یہ اس کا فاعل بنے گا. زیادہ فعل، اللہ فاعل، ہم مفعول. اور آگے دیکھیں آپ کو ضمیر بھی مفعول یہاں پر نظر آ رہی ہے، اور آگے ایک اور اسم نظر آ رہا ہے جو حالت نصب میں ہے. تو جیسے ہم نے صفات ایک سے زائد بنا دی تھی نا، کہ کسی اسم کی ایک سے زائد صفات بھی ہو سکتی ہیں، تو اسی طرح سے مفعول بھی ایک سے زائد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر مفعول نمبر 1 اور مانادن مفعول نمبر 2 ہو گیا. یعنی کہ کچھ افعال ایسے بھی ہوں گے کہ جن میں مفعول ہوگا ہی نہیں، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جس میں مفعول نہیں ہوگا وہ فعل لازم ہوگا، جس میں صرف فعل اور فاعل سے جملہ فعلیہ بن جائے گا. کچھ افعال ایسے ہوں گے جن میں مفعول ہوگا اور ایک ہوگا، تو وہ اس کو متعدی فعل کہہ کر آپ اس میں فعل، فاعل اور مفعول کا ترجمہ کریں گے. کچھ افعال ایسے ہوں گے جن میں ایک سے زائد مفعول کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یعنی کہ دو دو مفعول بھی آ سکتے ہیں، تین تین مفعول بھی آ سکتے ہیں. تو اس صورت میں آپ اس کو مفعول نمبر 1 یا مفعول نمبر 2 کہہ سکتی ہیں، یا اگر عربک ٹرمینالوجی استعمال کرنی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں مفعول اول اور مفعول ثانی. ٹھیک ہے، وہ جو بھی آپ کو سہولت لگے. تو یہاں پر دیکھیے یہ دو مفعول آپ کو، ایک اٹیچ ضمیر کی صورت میں اور دوسرا آپ کو ظاہر، دونوں صورتوں میں آپ کو بھی مل سکتے ہیں.
اچھا، ایک بات میں نے آپ سے اور کہی تھی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کب جو ہے وہ فاعل و مفعول جو ہے وہ ظاہر ہو سکتے ہیں اور کب وہ ضمیر ہونا ان کا ضروری ہے۔ جب فعل کا، یعنی کہ یہ اسم کے ساتھ بات نہیں کرے، ابھی ہم فعل کی بات کریں، ٹھیک ہے؟ جب فعل کا پہلا اور چوتھا صیغہ استعمال ہوگا، پہلا اور چوتھا صیغہ استعمال ہوگا، تو فاعل اور مفعول ظاہر بھی ہو سکتے ہیں اور ضمیر بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب فعل کا پہلا اور چوتھا صیغہ استعمال ہوگا تو جو فاعل ہے وہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سے مفعول، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر تیسرا، دوسرا، پانچواں، 14واں، 11واں، مطلب کوئی اور صیغہ آ جاتا ہے پہلے اور چوتھے کے علاوہ، تو اس صورت میں صرف جو فاعل اور مفعول ہے وہ آپ کو ضمیر کی صورت میں نظر آئیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں خلا کا پہلا صیغہ تھا، تو اس میں فاعل اور مفعول آپ کو ظاہر بھی مل سکتے ہیں اور ضمیر کی صورت میں بھی مل سکتے ہیں، یعنی کہ دو آپشن آپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں دونوں فائل بھی ضمیر آئی ہوئی ہے اور مفعول بھی ضمیر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ کے پاس یہاں آپشن تھی کہ آپ کو ظاہر بھی مل سکتا تھا۔ یہاں پر دیکھیں زیادہ بھی پہلا صیغہ تھا، تو زیادہ میں آپ کو فائل جو ہے وہ ظاہر ملا ہوا ہے، ضمیر نہیں پھر اس صورت میں آپ نکالیں گے۔ پہلا اور چوتھا صیغہ ہو تو آپ کے پاس دو آپشن ہے کہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی ہو سکتا ہے۔ باقی جتنی بھی گردان ہے اگر وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کو وہ فائل جو ہے، مفعول جو ہے وہ ضمیر ہی ملیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہم ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے۔ اچھا، یہ ایک اہم بات، اور اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ یہ لیسن ختم ہو جائے گا۔ اسم کے ساتھ ضمیر مضاف الیہ کہلائے گی اور وہ مجرور ہوگی، فعل کے ساتھ ضمیر مفعول یعنی کہ منصوب کہلائے گی، حرف کے ساتھ ضمیر مجرور ہوگی ہمیشہ۔ اور آپ لوگوں نے قرآن پاک سے اس کو تلاش کرنا ہے، اس طرح کے ٹیکسٹ کو، اور آپ نے اس کا ترجمہ اپنے پاس سے خود سے بنا کر مجھے سینڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔